बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। 2 रोज में कोरोना वायरस 70 शहरियों को निगल गया है। लाहौर में कोरोना से अब तक 400 अमवात और केसेस की तादाद 28,177 तक जा पहुंची है। लाहौर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 400 जबकि केसेस 28,177 हो गए हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के 1,740 नए केस रिपोर्ट हुए जबकि मूजी वायरस से 50 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब भर में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 1,081 और केसेस की तादाद 55,878 हो गई है। लाहौर के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना के 724 मरीज जेर इलाज हैं। पंजाब पुलिस में कोरोना के वार जारी हैं। मजीद 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की मजमूई तादाद 9 हो चुकी है। 24 घंटों में 51 एहलकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। पंजाब पुलिस में कोरोना के वार जारी हैं। मजीद 2 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। कुछ बात करते हैं स्मार्ट लॉकडाउन की। तो शहर में किन किन इलाकों को सील किया जाएगा, हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है। रामनगर, गली नंबर 13, गली नंबर 10, इस्लाम स्ट्रीट को सील किया जाएगा। चौधरी बिल्डिंग, बिलाल पार्क, इकरा स्कूल स्ट्रीट को सील किया जाएगा, जबकि उस्मानिया कॉलोनी, रॉयल पार्क, कला गुज्जर सिंह, अब्दुल करीम रोड को भी सील किया जाएगा। शहर में स्मार्ट लॉकडाउन की तैयारियां मुकम्मल। आज रात 12 बजे कोरोना के ज्यादा मरीजों वाले इलाकों को मुकम्मल सील किया जाएगा। सील किए जाने वाले इलाकों में रामनगर, गली नंबर 13, गली नंबर 10, इस्लाम स्ट्रीट, चौधरी बिल्डिंग, बिलाल पार्क, इकरा स्कूल स्ट्रीट, उस्मानिया कॉलोनी, रॉयल पार्क, किला गुज्जर सिंह, अब्दुल करीम रोड शामिल हैं। करीम पार्क, ब्लॉक नंबर 4, 3, 2, अमीन पार्क, गली नंबर 1, ताजपुरा, गली नंबर 4, मोहल्ला गोलबाग, शादबाग, नैनसुख, गली नंबर 4, बारादरी रोड, गली नंबर 2, रावी, क्लिफ्टन, शाहदरा, हमीद पार्क, बादामी बाग, गली नंबर 9, मलिक पार्क, बादामी बाग, गली नंबर 4 सील की जाएगी। जौहर टाउन बी ब्लॉक, F2 ब्लॉक, केनाल व्यू सोसाइटी बी ब्लॉक, जौहर टाउन J2 ब्लॉक और J3 ब्लॉक, वोबरा टाउन F2 ब्लॉक, G ब्लॉक, BCFIR2 B ब्लॉक, गुलबर्ग A3 ब्लॉक, गुलबर्ग B2 ब्लॉक, B3 और B1 ब्लॉक, सिराजपुरा, दारोगा वाला, बिलाल कॉलोनी, चल्लो मोड़, धोबी मोहल्ला, बिस्मिल्ला हाउसिंग स्कीम, GT रोड, एक मीनार वाली मस्जिद, मनामा, DHA फेज 1 के तमाम सेक्टर्स, अस्करी 10 मुकम्मल, DHA फेज 5 के तमाम सेक्टर्स, कैवलरी ग्राउंड, शेराज विलास, गुलिस्तान कॉलोनी, गली नंबर 27, 26, 5, 8, 15, 13, 11, 9, गली नंबर 2, शालम कॉलोनी, गौसिया कॉलोनी, अहमद कॉलोनी, तारिक कॉलोनी, कच्चा जेल रोड, नाजिमाबाद, गली नंबर 1, E ब्लॉक, ताजपुरा सील होगा। जिले इंतजामिया ने लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स की सरबराही में टीमें तश्कील दे दी हैं, जो कि पुलिस की मदद से इलाकों में लॉकडाउन यकीनी बनाएंगी। उस्मान अलीम, सिटी 42। शहर में रात 12 बजे से मखसूस इलाकों में लॉकडाउन एरियाज में मजमूई तौर पर 3,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। पुलिस एहलकारों को मास्क, PPE किट्स, ग्लव्स और सैनिटाइजर्स के साथ ड्यूटी सर अंजाम देना होगी। फ़खर इमाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, 12 बजे तमाम इलाके जो हैं ये सील किए जाएंगे, गलियों को सील किया जाएगा, तो क्या तमाम तरह इंतजाम कंप्लीट हो चुके हैं? है वो ताहाल अभी जारी है, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ डिवीजन्स के इलाके ऐसे हैं, जैसे कि इस वक्त मैं इस्लामपुरा में मौजूद हूँ। यहाँ पर तो सुबह से ही इंतज़ाम मुकम्मल कर लिया गया था, लेकिन पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है मुख्तलिफ डिवीजन्स में कि अभी जो है सिलसिला जारी है, सामान को मंगवाया जा रहा है और मुख्तलिफ डिवीजन्स के मुख्तलिफ इलाकों को जो है रात 12 बजे के फ़ौरन बाद जो है कोशिश की जाएगी कि उसके फ़ौरन बाद ही सील कर दिया जाए। जैसे कि हुक्म भी जारी किया गया था, इंतज़ामिया की जानिब से भी ऐलान किया गया था कि 12 बजे के बाद जो है तमाम इलाके बंद कर दिए जाएंगे। जो वहाँ पर तैनात पुलिस एहलकार होंगे, जो कि 3,000 के करीब इब्तदाई तौर पर पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है, वो ख़ुद भी एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करेंगे, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ साथ शहरियों को भी सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करवाएंगे, हैंड ग्लव्स का भी इस्तेमाल करेंगे और दीगर मास्क वगैरह की इस्तेमाल को वहाँ पर यकीनी भी बुलाएंगे। और जो आमदोरफ्त हैं मुख्तलिफ नाकों पर और ख़ास तौर पर जो बैरियर्स हैं वहाँ पर जो आमदोरफ्त करेंगे और सिर्फ ज़रूरी आमदोरफ्त ही वहाँ पर जो है करने दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। फ़खर इमाम हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। शहर के मखसूस इलाकों में लॉकडाउन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए लाहौर पुलिस के 3,000 अफसरान और अहलकार ड्यूटी देंगे। CCPO लाहौर के मुताबिक ड्यूटी देने वाले अहलकार खुद भी हिफाजती इक़दाम पर अमल करेंगे। मेरी शहरियों से दरख्वास्त होगी कि वो जिन एरियाज़ में ये लॉकडाउन है, ये आप लोगों की सलामती, आपकी सेहत
اور آپ کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے، تو میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ جو ہمارا عملہ اور جو پولیس کے جوان لاک ڈاؤن پوائنٹس پر ڈیوٹی کریں گے وہ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ لاک ڈاؤن کے وہی والا ایس او پی ہوگا جو پچھلے جنرل لاک ڈاؤن میں تھا، یعنی گروسری سٹورز اور میڈیکل سٹورز، بیکریز وغیرہ وہ اپنے اس ٹائم کے مطابق کھلیں گی، بقایا تمام مارکیٹ، شاپس اور یہ ساری چیزیں بند ہوں گی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا لاہوریوں کے حوالے سے بیان۔ لیگی ایم پی اے کمل لیاقت ایڈوکیٹ کی جانب سے وزیر صحت سے لاہوریوں سے معافی مانگنے اور قلمدان واپس لینے کے مطالبے کی قرارداد اسمبلی میں جمع کروا دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا لاہوریوں کے حوالے سے بیان اور اس کے بعد لیگی ایم پی اے کمل لیاقت ایڈوکیٹ کی جانب سے وزیر صحت سے لاہوریوں سے معافی مانگنے اور قلمدان واپس لینے کے مطالبے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی گئی۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبہ ایک بار پھر محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کا سارا بجٹ ہڑپ کر چکا ہے۔ سفید ہاتھی ثابت ہوتے ہی پہلے ملکی لائٹ ریل کے منصوبے سے متعلق بڑی خبر آ چکی ہے۔ صوبے بھر کے ٹرانسپورٹ منصوبوں کے لیے مختص بجٹ کا 98.39% صرف ایک ٹرین پر خرچ ہوگا۔ پنجاب حکومت نے محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کے لیے نئے مالی سال میں 42 ارب 33 کروڑ 30 لاکھ کا بجٹ مختص کیا ہے، جس میں 42 کروڑ 33 لاکھ میں سے 41 ارب 65 کروڑ صرف اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے پر خرچ ہوں گے، جبکہ پنجاب میں ٹرانسپورٹ کے باقی منصوبوں کے لیے باقی ماندہ صرف 68 کروڑ روپے خرچ ہوں گے اور 40 ارب 80 کروڑ براہ راست اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے پر خرچ ہوں گے۔ دستاویزات کے مطابق 67 کروڑ 75 لاکھ الائڈ ورکس اور سپورٹ کے لیے اور 9 کروڑ 37 لاکھ پیکج 2، 3 اور 4 پر خرچ ہوں گے۔ حکام کے مطابق صوبے بھر کے ٹرانسپورٹ منصوبوں کے لیے مختص بجٹ کا 98.39% صرف ایک ٹرین پر خرچ ہوگا۔ پنجاب حکومت نے سرکاری کمپنیز کے لیے قرضوں میں اضافے کی تجویز پیش کر دی ہے۔ پنجاب کے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سرکاری کمپنیز سے دیگر ماتحت اداروں کو قرض دلایا جائے گا۔ کمپنیز اور دیگر ماتحت اداروں کو 29 ارب 40 کروڑ روپے کا قرض دیا جائے گا۔ سرکاری کمپنیز کے لیے قرضوں میں اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ سرکاری کمپنیوں کے لیے قرضوں میں اضافے کی تجویز۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے لیے 14 ارب، انرجی ہولڈنگ کے لیے 10 ارب، ایل ٹی سی کے لیے 98 کروڑ اور ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی کو نئے مالی سال میں 30 کروڑ قرض دیا جائے گا۔ رواں مالی سال میں بھی کمپنیوں کو 2 ارب روپے کے اضافی فنڈز کا اجرا کیا گیا۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق LWMC، راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سمیت دیگر ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں شامل ہیں۔ دستاویزات کے مطابق LWMC کو رواں سال 10 ارب روپے کا قرض دیا گیا تھا اور اب پنجاب بھر کے واسا کے لیے نئے مالی سال میں 4 ارب روپے کا قرض دیا جائے گا۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کے لیے نئے مالی سال میں 14 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ پنجاب انرجی ہولڈنگ کمپنی کو 10 کروڑ، پنجاب ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی کو 30 کروڑ، فاٹا کے لیے 50 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے لیے نئے مالی سال میں 98 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ صوبائی وزیر خزانہ پنجاب مخدوم ہاشم جمع وقت کا کہنا ہے کہ یہ بجٹ ہر معنوں میں مشکل بجٹ ثابت ہوا ہے۔ کورونا کے باعث ان معاشی حالات میں بھی ہم نے عوام کو ریلیف دیا ہے۔ بجٹ کی اہم بات پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کرتے ہوئے صوبائی وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جمع وقت کا کہنا تھا کہ انہوں نے بجٹ میں ہیلتھ اور ایجوکیشن پر خاص توجہ دی ہے۔ پچھلے 20 سال کے دوران لاہور میں ایک بھی جنرل ہسپتال نہیں بنا۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا کے حوالے سے ہیلتھ کیئر کے لوڈ کو بھی دیکھنا ہوگا۔ یہ وہ ایک وبا ہے جس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈیسیجنز لینی بھی پڑیں گی، واپس بھی کرنی پڑیں گی، پھر لینی پڑیں گی، کیونکہ ڈائنامک سچویشن ہے۔ آپ نے اپنے ہیلتھ کیئر کے لوڈ کو دیکھنا۔ صوبائی وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جواب وقت کا اورنج ٹرین کے حوالے سے کہنا تھا کہ جہاں ایک ہسپتال میں ایک بیڈ پر 2 مریض ہوں، وہاں 300 ارب کا سفید ہاتھی کھڑا کر دیا گیا۔ جہاں ایک ہسپتال کے ایک بسترے پہ 2 مریض لیٹے ہوں، یہ کووڈ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہاں آپ 300 ارب کا ایک ہاتھی کھڑا کر دیں، جس کو اگر میں نے آج فیصلہ کیا کہ میں نے سبسڈی نہیں دینی، اس کے بغیر چلانا ہے، تو مجھے ہر ایک مسافر سے ہر ایک ٹرپ کے لیے 250 روپیہ چارج کرنا پڑے گا فی یوزیج۔ صوبائی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ بجٹ میں 56 ارب کا ٹیکس ریلیف دیا گیا۔ انٹرٹینمنٹ، ریسٹورینٹ، بیوٹی پارلرز اور دیگر کے ٹیکسز میں کمی کی گئی۔ کیمرامین سلمان علوی، کیمرہ علی راہ میں، City 42۔ اب کہیں کہ لاہور یہ احتیاط کریں، کورونا وبا کے شور شرابے میں ڈینگی بھی سر اٹھانے لگا ہے۔ فیصل ٹاؤن کے 3 مقامات سے ڈینگی لاروا کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ انسداد کے لیے فوری کارروائی جاری ہے اور ضلع افسران نے مختلف علاقوں میں مہم کا جائزہ بھی لیا ہے، جبکہ لاہوریوں کو احتیاط کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔
اور ضلع انتظامیہ کے دعووں کے باوجود شہر میں چینی 70 روپے میں فروخت نہیں ہو سکی ہے۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ کی جانب سے چینی کی مقرر کردہ قیمت پر فروخت نہ کروانے کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ ایک طرف تو حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف دینے کے دعوے کیے جا رہے ہیں تو دوسری طرف شہر میں حکومتی ریٹ قائم نہیں ہو سکی۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے چینی کی مقرر کردہ قیمت 70 روپے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ شہر میں چینی 80 سے 85 روپے فی کلو میں ہی فروخت ہوتی رہی اور شہری 70 روپے کلو کی چینی تلاش کرتے۔ چینی کی مقرر کردہ قیمت پر عمل درآمد نہ ہونے پر شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت اگر اپنی جاری کردہ قیمت پر ہی عوام کو اشیاء فراہم نہیں کر سکتی تو ایسے اقدامات کیوں کیے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ ہو یا کوئی اور حکومتی ادارہ صرف اور صرف عوام کو ریلیف دینے کے دعوے کرتے ہیں جبکہ عملی طور پر مقرر کردہ قیمت پر عمل درآمد نہیں کروایا جاتا۔ بالکل جھوٹ ہے، 80-82 روپے کلو چینی دے رہے ہیں، کوئی 70 روپے کا کسی سے جس نے اگر بورڈ لگایا نا 70 روپے کا اسے جا کے پوچھیں کہ چینی دے دو، وہ کہہ رہا ہے میرے پاس ہے ہی نہیں۔ جو لوگ ان کے خاص ہیں ان کو پتہ ہی ہمارے کسٹمر ہیں ان کو وہ چینی دے رہے ہیں، وہی 80-82 روپے سے کم کوئی نہیں دے رہا۔ اکبری منڈی کے بیشتر شوگر ڈیلرز نے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے شوگر ملوں سے چینی کی خریداری بند کر دی ہے، جس کے باعث آنے والے دنوں میں شہر میں چینی کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ کیمرامین رانا مشہود کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ ادھر شہر میں پیٹرولیم مصنوعات کا بحران ختم نہ ہو سکا۔ پیٹرولیم ڈیلرز کا کہنا ہے کہ شہر میں اب بھی پیٹرولیم مصنوعات کی 40% قلت دیکھی جا رہی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کے باعث شہری، پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹرز بھی خوار ہو رہے ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں گندم کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے آٹے کی قیمت میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے مرکزی چیئرمین عاصم رضا نے سٹی 42 سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت 1900 روپے فی من تک جا پہنچی ہے۔ اگر حکومت نے فوری طور پر گندم کی قیمت کو کنٹرول نہ کیا تو آٹے کی قیمت میں بھی مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ موت کا سوداگر مافیا بے لگام ہو گیا، شہریوں سے سستی آکسیجن بھی چھین لی گئی ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں آکسیجن کی قیمت میں 3 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ 500 کا سلنڈر 1800، 5000 کا 15000 جبکہ 8000 والا سلنڈر 24000 میں فروخت ہونے لگا ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں آکسیجن کی قیمت میں 3 گنا اضافہ ہو گیا۔ پرائیویٹ اسپتالوں اور گھروں میں محصور کورونا مریض آکسیجن سلنڈرز کو ترس گئے۔ بڑھتی ہوئی قیمتیں عام شہریوں کی پہنچ سے باہر نکل گئیں۔ 500 کا سلنڈر 1800 روپے، 5000 کا 15000 جبکہ 8000 والا سلنڈر 24000 میں فروخت ہونے لگا۔ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں پرائیویٹ اسپتالوں میں آنے والے مریض مایوس واپس لوٹنے لگے۔ کورونا کے 50% تصدیق شدہ مریض پرائیویٹ اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، مگر پرائیویٹ اسپتالوں کو آکسیجن سلنڈرز کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، جس سے مریضوں کو علاج و معالجے کی فراہمی مشکل ہو گئی ہے۔ شہر میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے موبائل گریڈ اسٹیشنز کے میگا پروجیکٹ پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی 6 ارب روپے کی لاگت سے میگا پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گی۔ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کی جانب سے 500 kV کے موبائل گریڈ اسٹیشنز خریدنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے تحت شہر سمیت دیگر علاقوں میں بلا تعطل بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ NTDC میگا پروجیکٹ کو 6 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کرے گی، جس میں غیر ملکی امداد بھی شامل ہوگی۔ آئندہ مالی سال میں صرف 50 کروڑ روپے میگا پروجیکٹ کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ NTDC نے بریک ڈاؤن کی صورت میں 500 kV کی ٹرانسمیشن لائن کو چلانے کے لیے موبائل گریڈ اسٹیشنز خریدنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت شہر کے تمام سرکٹس میں ہونے والی خرابی کی صورت میں جلد بجلی بحال کی جا سکے گی۔ لاہور نالج پارک کمپنی محکمہ ہائر ایجوکیشن کے لیے سفید ہاتھی بن گیا۔ کمپنی کو 1 ارب 89 کروڑ کے فنڈز دیے جا چکے ہیں، لیکن نالج پارک کے قیام کے حوالے سے گزشتہ 2 سال میں 1% بھی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ پنجاب کی سابقہ حکومت کی جانب سے لاہور میں بین الاقوامی معیار کا نالج پارک بنانے کا منصوبہ تیار کیا گیا تھا، جس کے تحت بین الاقوامی یونیورسٹیز کے سب کیمپسز اور نالج ہب بنایا جانا تھا۔ اس مقصد کے لیے بیدیا روڈ پر سرکاری زمین بھی حاصل کی گئی اور کروڑوں روپے سے منصوبے کی فیزیبلٹی اسٹڈی بھی کروائی گئی۔ ذرائع کے مطابق منصوبے کے لیے 1 ارب 89 کروڑ روپے جاری کیے جا چکے ہیں، لیکن گزشتہ 2 سال سے منصوبے پر 1% بھی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ حالانکہ کمپنی کے CEO سمیت 30 سے زائد ملازمین لاکھوں روپے تنخواہ اور دیگر مراد کی مد میں وصول کر رہے ہیں اور کمپنی کے دفتر کا ماہانہ کرایہ بھی لاکھوں روپے ادا کیا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود افسران کام کرنے کی بجائے صرف تنخواہوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ شہر بھر میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر کارروائیاں جاری ہیں۔ 60 دکانیں سیل کر دی گئیں جبکہ
34 गाड़ियां बंद कर दी गईं और 1,06,000 के जुर्माने भी किए गए। शहर भर में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जियों पर जिले इंतजामिया की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में शहर भर में एसओपीज पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए 1,815 इंस्पेक्शंस की गयी, जहां 194 खिलाफ वर्जियां पाई गयी, जिस पर 60 दुकानों को सील कर दिया गया। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 134 गाड़ियों को बंद किया गया, जबकि 1,40,400 के जुर्माने आयद किए गए। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल कहते हैं कि टीमें फील्ड में मौजूद हैं और एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बना रही है। और रेलवे प्रेम यूनियन CBA का बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें न बढ़ाने के खिलाफ मुल्क भर के रेलवे दफातर में यौम स्याह मनाया गया। रेलवे मुलाजमीन की जानिब से रेलवे वॉशिंग लाइन में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। रेलवे प्रेम यूनियन के ज़ेरे एहतमाम तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने के फैसले के खिलाफ यौम स्याह मनाया गया। रेलवे हेडक्वार्टर और रेलवे वाशन लाइन में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन में सदर रेलवे प्रेम यूनियन लाहौर फयाज शहजाद, जनरल सेक्रेटरी खिजर खयात, मोहम्मद अरफान, गुलाम फरीद समेत दीगर मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन की जानिब से हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की गई। सदर रेलवे प्रेम यूनियन लाहौर फयाज शहजाद का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसके तमाम इक़दामात अशराफिया नवाज हैं। एक तरफ चीनी, आटा और बिजली चोरों को रिलीफ दिया जा रहा है तो दूसरी जानब खून पसीना एक करने वाले मजदूर को उनके हक से महरूम कर दिया गया। सबसे ज्यादा मायूसी जो हुई है वो रेलवे मजदूरों को हुई है, इस हवाले से कि आज तक कभी ऐसा बजट नहीं आया जिसमें सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान ना किया गया हो। आप देखेंगे पिछले साल से इस दफ़ा महंगाई भी जो है वो 24 से 25% सरकारी ज़रायात के मुताबिक बढ़ चुकी है, लेकिन जो रेलवे मजदूर हैं वो अभी तक सरापा एहतजाज है, उन्हें 1 रुपये का इजाफा नहीं दिया गया। जनरल सेक्रेटरी खिजर खयात का कहना था कि रेलवे मजदूर और मुलाजमीन काले बजट को मुस्तरद करते हैं। वफाकी हुकूमत सिंध की तरह मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करे। स्केल अप करना तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने किसी मजदूर का, रेलवे मजदूर का नाम तक नहीं लिया बजट में। हम ये मुतालबा करते हैं कि महंगाई के तनासब से जो है वो बजट में जो रेलवे मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। मुजाहिरीन का हुकूमत से मुतालबा था कि वो महंगाई के तनासब से मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करे। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में आइसक्रीम फैक्ट्री पर छापा। नाकिस इंतजामात पर शालीमार टाउन में वाक़ बिग बाइट कुल्फा एंड आइसक्रीम सील कर दी गई। 1000 लीटर आइसक्रीम भी तलब की गई। शालीमार टाउन में वाक़ बिग बाइट कुल्फा एंड आइसक्रीम फैक्ट्री से 1000 लीटर आइसक्रीम, 50 पैकिंग रोल्स, 2 चिलर्स, 2 पैकिंग मशीनें, 3 फ्रीजर्स, 2 कैंडी मशीनें जब्त की गईं। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक वेजिटेबल ऑयल, ज़ायदुल मियाद रंगों, फ्लेवर्स और गैर मियारी स्किम्ड मिल्क के इस्तेमाल पर फैक्ट्री को सील किया गया। साबिका हिदायत की खिलाफ वर्जी, प्रोडक्ट लेबलिंग नामुकम्मल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। इरफान मेमन के मुताबिक बगैर हलाल सर्टिफिकेट के गैर कानूनी तौर पर प्रोडक्ट पर हलाल लोगो लगाया जा रहा था। डॉल्फिन और पीरू फोर्स भी डाकुओं को नकेल डालने में नाकाम है। निश्तर कॉलोनी में डाकू दुकानदार को दिन दिहाड़े लूटकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वीडियो स्टडी 42 ने हासिल कर ली है। डॉल्फिन, पीरू सब नाकाम, जबकि शहरी गली मोहल्लों में लुटने लगे हैं। निश्तर कॉलोनी आबान मार्केट में दिन दिहाड़े डाकू ने दुकानदार को लूट लिया। मुसल्ला डाकू गन पॉइंट पर दुकान से 45,000 रुपये कैश और सिगरेट के कार्टन लूटकर फरार हो गए। डाकू ने फरार होते फायरिंग भी की, जिससे एक राहगीर जख्मी हो गया। वारदात की वीडियो मंजरेआम पर आ गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि डाकू वारदात के बाद फायरिंग करते हुए फरार हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ के आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी दरख्वास्त जमानत केस समेत दीगर नए मुकदमात की समाअत के लिए जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। मियां शहबाज शरीफ कल 2 रुकनी बेंच के रूबरू पेश होंगे। हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत करने वाला 2 रुकनी बेंच जस्टिस फारूक हैदर के रुखसत पर होने के बायस तहलील हुआ। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ समेत दीगर नैब केसेस की समाअत के लिए जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस मोहम्मद तारिक अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की 17 नवंबर तक अबूरी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर रखी है। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए 17 जून को जवाब भी तलब कर रखा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अबूरी दरख्वास्त जमानत में अदालत के रूबरू पेश होंगे। शहबाज शरीफ की जानिब से मौक़िफ़
سبب اختیار کیا گیا ہے کہ نیب نے بدنیتی کی بنیاد پر کیس بنایا ہے۔ نیب ایسے کیس میں اپنے اختیار کا استعمال نہیں کر سکتا جس میں کوئی ثبوت موجود نہ ہو۔ تواتر سے تمام اثاثے ڈکلیئر کرتا آ رہا ہوں۔ منی لانڈرنگ کے الزامات بھی بالکل بے بنیاد ہیں۔ نیب کے پاس زیر التوا انکوائری میں گرفتار کیے جانے کا خدشہ ہے۔ کاسٹ میں استدعا کی گئی ہے کہ عبوری ضمانت منظور کی جائے۔ سابق وفاقی وزیر اور لیگی ایم این اے برجیس طاہر نے نیب میں طلبی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نے اپنے وکیل میاں اشفاق علی کی وساطت سے درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نیب درخواست گزار کے خلاف 2003 میں انکوائری بند کر چکا ہے۔ نیب نے جولائی 2019 میں نوٹس بھیجا اور طلب کیا۔ نیب نے درج شکایات کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا ہے۔ گرفتاری کا خدشہ ہے، لہٰذا عدالت درخواست ضمانت منظور کرے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کی زیر صدارت ویڈیو لنک کی اجلاس۔ حمزہ شہباز شریف نے عوام دشمن بجٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ 2 سال میں حکومت سیاسی انتقامی کارروائیوں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکی ہے۔ ویڈیو لنک اجلاس میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، جبکہ حکمرانوں کی نااہلی عوام کے سامنے آ چکی ہے۔ ہم اس بجٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے تو دوسری جانب حکومت کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے کی بجائے روایتی سیاسی انتقامی کارروائیوں میں مصروف نظر آ رہی ہے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا کورونا سے اموات اور متاثرین کی تعداد میں اضافے پر اظہار افسوس۔ کہتے ہیں کہ غلط اندازوں پر اصرار، ناقدین سے تکرار اور خود فریبی کی بجائے مشترکہ مفادات کونسل کا فوری اجلاس بلایا جائے۔ میاں شہباز شریف نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ بحال کریں۔ کورونا سے نمٹنے میں یہ عوامی ادارہ بہت کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ حکومت میڈیا میں بیانات کی بجائے کورونا کے علاج اور احتیاط کے لیے انتظامی زور دکھائے۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن مسئلے کا حل نہیں تو حکومت کی متبادل حکمت عملی کیا ہے؟ مسلم لیگ نون پنجاب کے جنرل سیکرٹری ویس لغاری نے بجٹ کو مسترد کرتے ہوئے حکومت پر تنقید کے نشتر چلا دیے ہیں۔ کہتے ہیں لاکھوں افراد کورونا کے دوران بے روزگار ہو گئے، جبکہ ملک کی معیشت بھی کریش ہو چکی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں عمر اسلم کی رپورٹ میں۔ نون کی حکومت میں پنجاب کی معیشت 6% سے بڑھی تھی۔ اس دفعہ کی آپ گروتھ لگائیں تو کم از کم -1.5%۔ میں ملک کی بات نہیں کر رہا، صرف پنجاب کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑا پنجاب کے ساتھ ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے جو سرپلس بجٹ ہم لوگ یہ کرنے۔ کم 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہوں گے اس صوبے کے اندر۔ صرف ایک اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے جہاں آپ کے لاکھوں جابز ختم ہو چکے ہیں، جہاں کرونا آپ کو ہٹ کر چکی ہوئی ہے، وہاں آپ محض 40-50 ارب روپے کا سٹیمولس پیکج 18 ٹریلین روپیز کی اکانومی کو دے کے آپ کیا پنجاب کے عوام کا مذاق اڑا؟ جنوبی پنجاب کے غداروں نے صوبہ بنانا تھا، کدھر گیا ہے؟ صوبہ تو نہیں بنا سکے۔ 1.5 ارب روپے کا سیکریٹریٹ ہمیں دادی ہالوں کو، ریسٹورینٹ کو ٹیکس ریڈکشن نہیں چاہیے، ان کو واپس نارمل حالات چاہیے تاکہ یہ بیماری ختم ہو اور ان کے گاہک بڑھیں، شادیاں ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ غیر معمولی صورتحال کے باوجود حکومت پنجاب نے 56 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف فراہم کیا ہے۔ کہتے ہیں اپوزیشن نے غیر سنجیدہ رویہ اختیار کر کے پارلیمانی روایات کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غیر معمولی صورتحال کے باوجود حکومت پنجاب نے 56 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف فراہم کیا ہے۔ کہتے ہیں اپوزیشن نے غیر سنجیدہ رویہ اختیار کر کے پارلیمانی روایات کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے برطانوی ہائی کمشنر کو پنجاب میں کورونا کی صورتحال اور اس سے نمٹنے کے لیے حکومت اقدامات سے آگاہ کیا ہے۔ چودھری پرویز الہی اور رکن قومی اسمبلی مونس الہی نے برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسچن ٹرنر سے ویڈیو لنک پر گفتگو کی۔ گفتگو میں 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے عوامی رابطہ مہم کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ چودھری پرویز الہی نے برطانوی ہائی کمشنر کو پنجاب میں کورونا کی صورتحال اور اس سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے اسپیکر چودھری پرویز الہی کو پارلیمانی نظام میں کمیٹی سسٹم کو مزید مضبوط بنانے کے لیے امداد اور حمایت کی یقین دہانی کروائی ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کورونا سے صحت یاب ہونے والوں سے پلازما عطیہ کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ صحت یاب ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، وہ دوسروں کی مدد کریں۔ اپنا پلازما عطیہ کر کے دوسرے لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں
کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ پنجاب میں سرکاری یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کی ایمرجنسی پاورز ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یونیورسٹیز میں ایمرجنسی پاورز کے تحت کی جانے والی تمام بھرتیاں بھی خلاف ضابطہ قرار دے دی گئی ہیں۔ گورنر پنجاب نے تمام سرکاری یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کی ایمرجنسی پاورز ختم کر دی۔ گورنر سیکریٹریٹ سے جاری ہونے والے مراسلے کے مطابق ایمرجنسی اختیارات کے تحت تقرریاں، قوانین اور متعلقہ فارمز کے ضوابط کی خلاف ورزی ہیں اور ایمرجنسی اختیارات کے تحت تقرریاں ہنگامی صورتحال کی روح کے منافی ہیں۔ مراسلے کے مطابق وائس چانسلرز ایمرجنسی اختیارات کے استعمال سے متعلق قوانین و ضوابط بنا کر متعلقہ اتھارٹی سے منظوری حاصل کریں۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ایمرجنسی پاورز کا استعمال کر کے وائس چانسلرز اساتذہ و ملازمین کی بھرتیوں میں ضابطوں کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہیں۔ گورنر پنجاب نے سرکاری یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو 15 روز میں نئے ضابطے مرتب کر کے ارسال کرنے کی ہدایات کی ہیں۔ سرکاری یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز 1973 کے ایکٹ کی شک 15(3) کے تحت ایمرجنسی اختیارات استعمال کرتے تھے۔ جبکہ وفاقی حکومت نے تقرری کے منتظر 7 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو جج بینکنگ کورس تعینات کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 7 سیشن ججز کی ڈیپوٹیشن پر 3 سال کے لیے خدمات وفاقی حکومت کے سپرد کی ہیں۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان کی منظوری کے بعد رجسٹرار ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا سیشن ججز کو 20 جون تک نئی تعیناتی کا چارج لینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تقرری کے منتظر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ندیم گلزار کو جج بینکنگ کورٹ نمبر 1 لاہور تعینات کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت کے 4 لاء افسر فارغ کر کے 4 نئے لاء افسر تعینات کر دی گئے ہیں۔ فارغ ہونے والوں میں 1 ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اور 3 اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شامل ہیں۔ مجاز اتھارٹی کی منظوری کے بعد سیکرٹری قانون نذیر احمد گجانا نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس کے مطابق فارغ ہونے والے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب مشتاق احمد موہل، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ارشد منظور، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل محمد اقبال صابری اور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل انوار الحق تارڑ شامل ہیں۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل انیس احمد کو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعینات کیا گیا ہے۔ سابق صوبائی مشیر برائے وزیر اعلیٰ جمیل خان کی جانب سے تمام مسالک کے علماء کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں تحفظ ختم نبوت قرارداد کی منظوری پر اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کو خراج تحسین۔ علماء نے چودھری پرویز الہی کو وکیل ختم نبوت کا لقب دے دیا ہے۔ دیگر خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے دورہ انگلینڈ پر روانگی سے قبل قومی ٹیم کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ٹھہرانے کا منصوبہ ترک کر دیا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے دورہ انگلینڈ کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پی سی بی نے کھلاڑیوں کے پہلے کووڈ-19 ٹیسٹ ان کے اپنے شہروں میں کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں کھلاڑیوں کے پہلے ٹیسٹ کے لیے ان کے شہروں میں انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ انگلینڈ روانگی سے قبل 2 مرتبہ کووڈ-19 ٹیسٹنگ ہوگی۔ پہلے مرحلے میں 20 جون جبکہ 25 جون کو شیڈول دوسری ٹیسٹنگ متوقع ہے، تاہم تاریخ تبدیل ہونے کا بھی امکان ہے۔ مصدقہ ذرائع کے مطابق دوسرے ٹیسٹ کا انحصار انگلینڈ روانگی کے شیڈول پر ہے۔ انگلینڈ جانے سے 1 روز قبل دوبارہ ٹیسٹ ہوں گے۔ دوسری جانب پی سی بی نے قومی کرکٹرز کو دورہ انگلینڈ پر روانگی سے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ٹھہرانے کا منصوبہ ترک کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کسی بھی خبر کی تفصیل تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ city42.tv۔